बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। निज़ाम भी बदला, चेहरे भी बदले, लेकिन फलाह की सूरत ना बन सकी। पार्लिमानी निज़ाम भी आजमा लिया, सदारती निज़ाम हुकूमत भी अपना लिया, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर ना बदल सकी। वही भूख, वही तंगदस्ती, लेकिन हम ना बदल सके। अंग्रेज़ चला गया, लेकिन अंग्रेज़ का दिया हुआ निज़ाम आज भी हम में मौजूद है। अंग्रेज़ से आज़ाद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ के दिए हुए वॉइसरॉय आज भी हम पर मुसल्लत हैं। अल्लाह ने हमारी सुन ली, लेकिन हम अल्लाह से किए हुए वादे पूरे ना कर सके। ना शरई निज़ाम हुकूमत अपना सके, ना कुरान और सुन्नत की तालीमात का निफाज कर सके, ना ही बानियान पाकिस्तान की लाज रखी और ना ही बानी पाकिस्तान के फरमुदात का हम पास रख सके। हमने अंग्रेज़ के दिए हुए निज़ाम को आईने पाकिस्तान के ज़रिए इस्लामी तर्ज पर ढालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। आईने पाकिस्तान के इब्तदाइये में हमने दर्ज तो कर दिया कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और हाकमियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की होगी, मगर क्या आज पाकिस्तान में अल्लाह की हाकमियत है? हम अल्लाह की हाकमियत को भुलाकर शख्सी हाकमियत की तरफ बढ़ चुके हैं। आज शख्सी हाकमियत के लिए कानून साजी का अमल जारी है। अल्लाह की हाकमियत के तस्वुर से हम दूर हो रहे हैं। कहने को हम एक इस्लामी रियासत हैं, हमारा वजूद इस्लाम और कुरान की रोशनी में हुआ, मगर हम अल्लाह से किए हुए वादे भुला चुके हैं। हम नज़रिया पाकिस्तान से बगावत के मुर्तकिब हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल दो कौमी नज़रिए के मौजिद हैं। उनकी नज़र में शख्सी हाकमियत कुफ्र और शिर्क है, जिसको उन्होंने एक शेर की मदद से वाज़े कर दिया है। जलाले पातशाही हो के जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। आज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस्लामी फलाही निज़ाम को भुलाकर हम अंग्रेज़ के उस जमहूरी निज़ाम हुकूमत को अपना चुके हैं जो निज़ाम मोहम्मदी और इस्लामी क़वानीन की नफ़ी करता है। इस्लाम की तयन करदा मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की हाकमियत है, जिसको हम अल्लाह के दिए हुए निज़ाम खिलाफत के ज़रिए ही अपना सकते हैं। जमहूरी निज़ाम जिसमें वोटों की गिनती के ज़रिए इक़्तिदार की मुंतकिली मुमकिन होती है, कभी भी फलाह का ज़रिया नहीं बन सकता। जमहूरियत क्या है? एक फ़र्द एक वोट। जमहूरियत इस्लाम की नफ़ी करती है। खलीफा का इंतखाब साहिब दानिश की जिम्मेदारी है और सब बराबर नहीं हो सकते, सब दानिशमंद नहीं हो सकते। शायर मशरिक जो मगरब और मगरबी निज़ाम हुकूमत को हमसे बेहतर जानते थे, उन्होंने अपने अशार के ज़रिए मगरबी जमहूरी निज़ाम की मुकम्मल नफ़ी की थी। दो कौमी नज़रिए से मगरबी जमहूरी निज़ाम अखज़ करना दुरुस्त अमल नहीं था। हमें फिर से सोच विचार करनी होगी। इकबाल ने दो अशार के ज़रिए मगरबी जमहूरियत की मुकम्मल कलई खोल दी। मताए मानिए बेगाना अज़दू फितरतन जुई, ज़िमुरन शोखी तबे सुलेमानी नमी आयत, गुरेज अस्तर्ज़ जमहूरी गुलाम पुख्तकारी शौक़ कि अज़ मग़ज़ दो सद खर फ़िक्र इंसानी नमी आयत। शायर मशरिक के मुताबिक तुम अछूते और रकमियाना ख्याल की तवक्को ऐसे लोगों से करते हो जो जाहिल और पस्त फितरत हैं। कहाँ च्यूंटी और कहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्या हम एक च्यूंटी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी जहानत की तवक्को कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। शेर के दूसरे हिस्से में इकबाल एक बार फिर जमहूरियत की नफ़ी करते हुए कहते हैं कि जमहूरियत को तर्क कर दो, क्योंकि अगर 200 गधे भी जमा हो जाएं तो एक बाशऊर इंसान का जहन वजूद में नहीं आता। इकबाल ने इस शेर में बड़ी सीधी बात बयान कर दी है कि मगरबी जमहूरियत से बचो। आज हम बरतानवी जमहूरी निज़ाम की पैरवी कर रहे हैं और अफसोस इसी निज़ाम हुकूमत की इकबाल ने नफ़ी की थी और इसी निज़ाम हुकूमत को इब्लीसी निज़ाम हुकूमत के मुसावी करार दिया था। जमहूरी निज़ाम हुकूमत को हम सेहूनी और मगरबी फितने के साथ तशबीह दे सकते हैं। खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल को आज भी मगरब में गुज़श्ता सदी के सबसे बड़े कारनामे के तौर पर गर्दाना जाता है। खिलाफत के ज़वाल के बाद उम्मत की पस्ती की एक ऐसी दास्तान का आगाज़ हुआ जो आज भी जारी है।
ہم گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے، ہمارے اندر فتنے سر اٹھانے لگے اور ہم نہ دین کے رہے اور نہ دنیا کے۔ شیخ الہند ابو الحسن 1920 میں 4 سال مالٹا میں قید رہنے کے بعد جب ہندوستان واپس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پابند سلاسل رہنے کے دوران یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں مغرب خلافت عثمانیہ کو توڑنا چاہتا ہے۔ شیخ الہند کا کہنا تھا کہ مغرب خلافت کے تصور سے خوفزدہ ہے۔ مغرب خوفزدہ ہے کہ اگر خلیفہ وقت نے مغرب کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو کیا ہوگا؟ پھر تو تمام امت سے مسلمان جہاد کے لیے نکلیں گے اور مغرب یہ نہیں چاہتا۔ اگر خلافت کا شیرازہ بکھرے 100 برس سے زائد کا وقت آج گزر چکا ہے اور ہم پہلے سے زیادہ تقسیم ہو چکے ہیں اور مغربی فتنہ امت محمدی پر اس طرح سے حاوی ہو چکا ہے کہ ہم اپنی پہچان ہی بھول گئے ہیں۔ ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ قیامت کبریٰ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہمارے حکمران دور حاضر کے سب سے بڑے منافق ہیں اور مغرب اور صہیونیت کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا نظام حکومت ناکام ہو چکا ہے۔ ہماری رہنمائی صرف اور صرف دین محمدی اور قرآن مجید کے احکامات کی روشنی میں ممکن ہو سکتی ہے۔ نظام کی تبدیلی وقت کی ضرورت ہے اور خلافت کا قیام ہی ہماری منزل ہونی چاہیے۔ خلافت کے قیام میں نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کی فلاح ہے۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے، اسی پر ہم اپنے پینل کے سامنے سوالات رکھیں گے۔ آڈینس بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے جس میں ہم موقع دیتے ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ موضوع کے حساب سے اپنے سوالات کر سکیں۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مفتی محمد طارق صدیقی صاحب، آپ نائب صدر ہیں اسلام آباد علماء کونسل انٹرنیشنل کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، چیئرمین ہیں شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف گجرات کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد مدنی رضا صاحب، سرپرست اعلیٰ ہیں آپ ادارہ النشرہ کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی۔ مفتی طارق صدیقی صاحب، اگر آپ ہی سے آغاز کروں، ہم اپنے ملک کی اگر صرف بات کرتے ہیں، امت کی تو کانسیپٹ پہ بعد میں آئیں گے، لیکن اگر صرف پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم نے تمام کے تمام نظام آزما کر دیکھ لیے۔ جمہوریت بھی ہو گئی، صدارتی نظام ہو گیا، ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ وہ نظام آزمانے کے بعد، ان کی ناکامی کے بعد، بری طرح فیل ہونے کے بعد بھی ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہی جو مغربی نظام ہے کہیں نہ کہیں ہم اسی کو چلا پائیں گے، ملک اسی کے تحت چل سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، مجھے آپ نے انوائٹ کیا، اللہ کریم آپ کو۔ اور آج کا یہ ٹاپک ہے، یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بہت سارا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، نظام حکومت جب تک ہم نے اپنے آپ کو قرآن اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کیے رکھا ہے تو ہم عزت سے جی رہے تھے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو وہ جو نظام انگریز لے کے آیا تھا ہم نے اس کے تابع کر لیا ہے، پھر ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ اب دیکھیں ہمارے لیے مشکلات کیا ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں کیا ہیں۔ ہمارے لیے مسائل یہ ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان دین اسلام سے دور ہو جائے نا، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے کلام کروں، ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، پھر اللہ مجھ سے کلام کرے، تو فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرے، میں اللہ کلام سنوں تو میں قرآن کھول دیتا ہوں۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، اللہ میری بات سنے، تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جب اپنے آپ کو، ہم نے شاید یوں سمجھ رکھا ہے، جس طرح آپ نے انٹرو کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ شاید دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ جب تک سیاست مسجد کے اندر تھی نا، دین کے تابع تھی، تو اللہ کا شکر تھا کہ ہم عزت سے جی رہے تھے۔ جب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ہم نے دین کو الگ کیا، سیاست کو الگ کیا، نہ دین سیاست سے الگ ہے نہ سیاست دین سے الگ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو یوں سمجھ رکھا ہے کہ شاید ہم اگر سیاست کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں دین کو چھوڑنا پڑے گا، یا اگر ہم دین کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں سیاست کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیں، جتنے بھی خلفائے راشدین کا دور گزرا ہے وہ سیاست کہاں ہوا کرتی تھی؟ سیاست کا مرکز مسجد تھی۔ وہاں لوگ مسائل اپنے لے کر مسجد کے اندر آیا کرتے تھے اور ان کا حل مسجد کے حد تک بتایا جاتا تھا۔ وہ مسجد کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں
نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اور صرف مسجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا نام ہے۔ نہیں، ہم نے جب سیاست کو الگ، دین کو الگ کر لیا، پھر ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اوپر حکمران، یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ میڈم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اعمال کیسے کیے ہیں؟ جب ہم ایسے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اب دیکھیں ہم جب خود اب ایسے حکمران مسلط کرتے تو وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو دین اسلام کے تابع نہیں کیا، اور دین اگر اب بھی بندہ مومن چاہتا ہے نا کہ دین اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو بالکل ملتی ہے۔ اگر بندہ مومن دین اسلام کے اپنے آپ کو تابع کر لیتا ہے تو دین اسلام آج بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور دین اسلام وہی جو عزت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب دیکھیں وہاں تو غربت تھی، آپ تو ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم رونا رو رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن و سنت سے دور کر لیا ہے۔ جب قرآن و سنت سے دور کیا تو پھر ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس وقت جو مساجد کا آپ نے احوال بتایا کہ وہاں پر باقاعدہ شورا کا اہتمام کیا جاتا تھا وہاں، لیکن آج اوبیسلی ہمیں صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بتا دیا جاتا ہے کہ صرف مسجد کا یہ کام ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے جو انفرادی سطح پہ بات کی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ اگر ہم اجتماعی سطح پہ دیکھیں اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اگر ہم ریاست کے لیول پہ جب بات کرتے ہیں، اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان جس نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پچھلے 78 برسوں میں مختلف نظام آزمانے کے بعد آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر غربت ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں تو ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ ہمارا دور بہتر تھا، آنے والے جو جنریشنز ہیں ان کا دور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سو کیا وجہ ہے کہ اس نظام کی طرف جس کا بانیان پاکستان سے وعدہ کیا گیا تھا یا جس کے لیے خطہ ارضی حاصل کیا گیا تھا، اس جانب ہم نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ مختلف ہیلے بہانے اس نظام سے بچنے کے لیے اور اس کو مغربی نظام کے تحت چلانے کے لیے ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اور آپ نے بہت شاندار انٹرو اس پروگرام کے حوالے سے دیا ہے، بہت شکریہ، اور سارے جتنے بھی نظام ہے حکومت ہیں ان کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ قرآن پاک نے بنیادی طور پہ جو شورائی نظام ہے اس کی طرف ہی توجہ دلائی ہے، اور ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ بڑا واضح طور پہ ارشاد قرآن پاک میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو امرہم سے مراد ہی نظم اجتماعی ہے۔ جو نظم اجتماعی ہے وہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ وہ شورا کی بنیاد پہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ اب آج ہم اسے جمہوریت کہتے ہیں یا صدارتی نظام کہتے ہیں یا پارلیمانی نظام کہتے ہیں، یہ آج کی اصطلاحات ہیں، ورنہ قرآن پاک نے بنیاد شورا پہ رکھی ہے کہ سارے لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا حکمران کون ہونا چاہیے۔ اور اب اس میں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ جو اسلامی نظام حکومت ہے یا جو اسلامی ریاست ہے، اس کی جو بنیادی خصائص ہیں یا اس کی بنیادی خد و خال ہیں، اس میں اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جس انسان کے اپنے اندر طمع ہوگی اقتدار کی، یا حرص یا ہوس ہوگی یا لالچ ہوگا، وہ قطعی طور پہ اقتدار کا اہل نہیں ہو سکتا۔ جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں یا حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوں یا حضرت ذو النورین ہوں یا مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، ان ساری ہستیوں کے اندر کبھی بھی اقتدار کا طمع یا لالچ یا حرص یا ہوس موجود نہیں رہی۔ لہٰذا جب بھی ہم اسلامی نظام حکومت کی طرف جائیں گے تو ہمیں ان لوگوں کو اپنا حاکم بنانا ہے جن کے اندر لالچ نہ ہو، جن کے اندر اقتدار کی طمع نہ ہو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرد باہر کھڑا ہے اور وہاں کھڑا ہو کر وہ فیصلہ کرے گا اور مشورہ لے گا، نہیں، جو انسان اس کا اہل ہے اس کے لیے بھی فیصلہ کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی جائے گی۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ مخصوص لوگ ہوں گے جو شورا میں شامل ہیں، یا ہمارے ہاں 25 کروڑ لوگ ہیں جو شورا میں شامل ہیں۔ ان ساری چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست اپنی طرف سے خود کرے گی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے خصائص ہیں، کون سے ایسے محاسن ہیں، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو پائی جائیں گی تو ہم کسی بھی ریاست کو اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی نظام حکومت کو اسلامی نظام حکومت کہہ سکتے ہیں، خلافت کا لیبل لگانے سے یا خلافت کا نام دینے سے۔ کیونکہ خلافت راشدہ کے بعد نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد جو 30 سال گزرے ہیں،
اس میں تو خلافت علی منہاج النبوہ موجود رہی ہے، یعنی وہ چاروں اور 5 خلفائے راشدین نے اسی طرح خلافت کو چلایا ہے جس طرح نبوی طریقہ کار تھا، لیکن اس کے بعد خلافت 29 سالوں کے بعد بھی قائم نہیں رہ سکی، اور بعد میں اگر ہم خلافت عثمانیہ کی یا خلافت بنو امیہ کی یا خلافت بنو عباس کی بات کریں تو یہ خلافت کہنے کی حد تک تھی، ورنہ وہ اسلامی نظام حکومت قائم نہیں تھا جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ تو لہذا آج ہم نام دینے کے اعتبار سے جمہوریت کہہ لیں یا خلافت کہہ لیں یا پارلیمانی نظام کہہ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ کون سے خصائص، کون سے خد و خال، کون سی خوبیاں، کون سے محاسن بیان کیے گئے ہیں جن کے بنیاد پہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست اور کوئی بھی نظام حکومت جو ہے وہ اسلامی نظام حکومت ٹھیک ہے، کہلاتا ویل نوٹڈ۔ مجھے مفتی صاحب آپ کی طرف آنے دیجئے کہ مدنی رضا صاحب آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم اسی جمہوریت کے تحت یہ بھی کہتے ہیں آئین کے ابتدائیے میں پریمبل میں کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اسلامی قوانین بھی بنیں گے، لیکن اس ملک میں پھر سودی نظام بھی ہے، یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام بھی چل رہا ہے، سود بھی چل رہا ہے، جو کہ اللہ اور رسول اللہ سے ڈائریکٹ جنگ کا اعلان ہے۔ سو یہ چیزیں، یہ جو کانٹرڈکشنز آپ کو نظام چلانے کے لیے نظر آتی ہیں یا جن قوانین کے تحت چل رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں، ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اسلام نے جو حکومت کا ہمیں تصور دیا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق بھی اللہ ہی کی ہے اور احکامات بھی اسی کے ہیں، اختیارات بھی اسی کے ہیں۔ تو اب اسلام کا جو تصور سیاست ہے یا تصور حکومت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دینی ہے۔ اب چاہے اس کے تحت بادشاہت کی جا رہی ہو، چاہے اس کے تحت جمہوریت ہو، چاہے اس کے تحت آپ خلافت کا نام لے رہے ہوں، کوئی بھی سسٹم ہو، اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف اپنا فیصلہ کرے۔ یہ سورہ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں حاکمیت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور وہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اصول جب ہم یہ بیان کرتے ہیں نا کہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، تو علماء بھی اس اسلامی نظام کے ماتحت ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی عالم دین قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرتا ہے نا تو اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، فاروق اعظم کا دور ہو، ان دوار میں یہ اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں کوئی غلطی کرتا پائیں تو آپ اس پر جو ہے وہ ہمیں متوجہ کریں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی عورتوں کا مہر بہت زیادہ مقرر کرتے ہیں، تو آپ نے اس پر پابندی لگائی۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی بارگاہ میں آئیں اور کہنے لگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم زیادہ مہر وصول کریں تو آپ اس سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ریفرنس دیا، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو سنا، سمجھا، اور اس قانون کو جو انہوں نے نافذ کیا تھا اس کو فوراً تبدیل کیا اور خطبے کے اندر اگلے اس میں رجوع کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بھی جو ہے وہ اس کے تابع ہوں گے، اور علماء بھی جو ہے وہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہوں گے تو اس فیصلے کو نافذ نہیں مانا جائے گا۔ تو حاکمیت اللہ کی ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ تو کوئی اس سے مبرر اپنے عدل کی بات کی ہے، یہی انفارچونیٹلی اگر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو اسی آئین کا سہارا لے کے حاکم وقت آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس آئین کی فلاں شق کے تحت مجھے استثناء حاصل ہے، میں قاضی کے سامنے پیش بھی نہیں ہوں گا۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ مجھے اسی نوٹ پہ ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جو آڈینس ہے ان کے سوالوں کے لیے اس فورم کو اوپن کریں گے۔ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سوالات لیں گے ہم اپنے آڈینس میں موجود اسٹوڈنٹ سے۔ آپ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام زینب ہے اور آئی ایم اے ریسنٹ میڈیا گریجویٹ فرام بحریہ یونیورسٹی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پولیٹیکل سسٹم، فیلئر آف پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ حکمران، سیاستدان، ان کو کرٹیسزم اپنا دے دیتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں،
مگر اس میں کیا علماء کا کردار اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو مجھے جب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو علماء ہمیشہ صرف دینی کام میں یا دینی ٹاپکس میں نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی پولیٹکس کے اندر انوالو ہوتا ہے تو وہ یا تو کوئی ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی فرقہ بازی کا کوئی نہ کوئی ان کے اندر فیکٹر آ جاتا ہے. تو کیا یہ علماء کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اگر یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے تو اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں؟ ٹھیک، جی مفتی صاحب. جی بالکل، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اب دیکھیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے دور کی مثال دے کے میں ان کو سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، صحابہ کرام سامنے تشریف فرما ہیں، تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے فاروق اعظم، جو ہمیں مال غنیمت سے ملی تھی نا چادریں، وہ ایک ایک چادر ملی تھی، لیکن جو آپ کا کرتا ہے نا وہ 2 چادروں کا بنا ہوا ہے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ چادر آپ نے لی کہاں سے ہے. آپ دیکھیں آج کا حکمران ہو نا، یا آج کا ہمارا بڑا ہو، وہ کہے گا کس کی ہمت ہے جو ہم سے سوال کرے. فاروق اعظم سوال کیا جاتا ہے، فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ میں مجھ سے سوال کرنے والے، میں آپ کو جواب دوں، میں جواب کیوں دوں. آپ نے فرمایا 1 منٹ رکیے، اپنے بیٹے جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ بتائیں یہ چادر کہاں سے آئی ہے. اور بیٹے نے کہا یہ چادر میری تھی، میں نے اپنے والد کو تحفے میں دی ہے اور انہوں نے یہ کرتا سلوایا ہے. اب دیکھیں وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم کہتے ہیں کہ علماء اپنا کردار ادا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور مفتی صاحب فرما رہے تھے، ہم نے نیکی کا حکم دیا ہے، برائی سے روکا نہیں ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نیکی کا حکم دے رہا ہوں، لیکن برائی سے روکنے کے لیے کوئی آگے بڑھ نہیں رہا. نیکی کا حکم دینا آسان ہے، یہاں بیٹھ کے نیکی کی بات کرنا آسان ہے، برائی سے روکنا مشکل ہے. لیکن آئی تھنک اس سے بھی زیادہ ضروری اس نیکی پہ خود عمل کرنا بھی ہے کہ جو آپ وہ پریکٹس بھی کریں جو پریچ کر رہے ہوں. لیکن اس میں جو ان کا سوال ہے نا علماء، معذرت کے ساتھ، وہ ہمیں ہر دور میں نظر تو آتے ہیں، علماء حق، علماء سو، اور خاص طور سے وہ علماء کرام جو ان کا سوال میں سمجھی ہوں کہ جو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں پارلیمان میں موجود ہیں، لیکن جو نظام ہم کہتے ہیں کہ یہاں رائج ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے یا اس کے مطالبے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی طرف سے کوئی کردار نہیں دیکھا گیا. لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، لیکن وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. میں آپ نے بتایا نا کہ ہم چونکہ خود کرتے نہیں ہیں. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس بچے سے فرمایا کہ میٹھا نہ کھایا کرے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ کل آنا. اب اس کی وجہ کیا تھی کل آنا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے میں آج نہیں فرما رہا چونکہ آج میں نے خود میٹھا کھا رکھا ہے. ہم ہوتا ہے کہ بات کی حد تک تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اچھی بات کر لیتا ہوں، گفتگو اچھی کر لیتا ہوں، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں تو ہمیں وہ کام نظر نہیں آتا. جی دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب کے لیے. السلام علیکم، میرا نام ارمش عادل ہے اور میں BS انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ریاست میں جیسے دیکھا جاتا ہے اور ہیومن سوسائٹی میں ویسے بھی کہ ہمیں وہ لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو ہمیں بٹرنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لمبے لمبے وعدے کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو لے کے آتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں ان کو. تو ہم لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں اس چیز سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ لالچی نہیں ہے، ان کو ہم نہ لے کے آئیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے بات شروع کی تھی کہ جس کو اقتدار میں آنے کا لالچ اور طمع نہ ہو. ڈاکٹر صاحب کیسے پتہ چلے گا کہ نہیں ہے یہ لالچی آدمی؟ جی ماشاءاللہ بڑا برمحل سوال میری طرف آیا ہے اور اس میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب ہم پہلے خلافت کی یا جمہوریت کی بات کر رہے تھے تو اسلامی نظام حکومت کی یہ بنیاد ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ اول کے طور پہ نامزد کیا تھا یا ثقیفہ بنو سعدہ میں جا کے وہ معاملات ہوئے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اپنی خواہش نہیں تھی. پھر جب حضرت سیدنا فاروق اعظم کو جناب صدیق اکبر نے کیا تو ان کی بھی خواہش نہیں تھی. اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے آگے حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے. ہم آج تو بڑا واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے اندر لالچ ہے، کس کے اندر طمع ہے، کس کے اندر حرص ہے، کس کے اندر ہوس ہے، کیونکہ ہمارا جو آج کا انتخابی نظام ہے یہ ہے ہی لالچ پہ مبنی. اس میں کوئی آج تو شک والی بات باقی نہیں رہ گئی. لیکن جو پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اس میں علماء کرام اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں، میں پہلے تو آپ کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تکمیل پاکستان کے لیے
یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے سنو ٹی وی کے ذریعے، یہ بہت شاندار ہے کہ آپ نے علماء کرام کو بھی اپنے طبقے کی نمائندگی کرنے کا حق دیا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب کہیں بھی کسی معاشرے میں برائی ہوتے دیکھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنی زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر دل میں تو برا جانو۔ علماء کرام ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو اس وقت تک نہیں رکھتے، ہم زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ یقیناً ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی یہ بات ہم بابانگ دوحل آپ کے ذریعے پورے زمانے کے سامنے کر رہے ہیں کہ اس وقت کا جو نظام حکومت ہے وہ قطعاً شرعی نہیں ہے، قطعاً اسلامی نہیں ہے۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ صرف اقتدار کے لالچ میں آتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ اور جس طرح بھی یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ پھر جو سیاسی وعدے کرتے ہیں انہیں بھی پورا کرنے کی کوشش میں جب آتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے۔ حکومت کی جو ذمہ داری ہے اسلامی نظام حکومت میں، یا حکومت کے لیے جو جواب دہی کا تصور ہے اسلامی نظام حکومت میں، وہ اتنا پختہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ہی حکمران ہے اور جو بھی حکمران ہے اسے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں اپنے نفس کا حکمران ہوں تو مجھے اپنے نفس کے بارے میں جواب دینا ہے، جو اپنے گھر کا حکمران ہے تو اسے اپنے گھر کے بارے میں جواب دینا ہے، جو ایک ٹی وی چینل کا حکمران ہے تو اسے اس کا جواب دینا ہے۔ ہر ایک کی اپنی رعایا ہے، ہر ایک کی اپنی سلطنت ہے جہاں وہ کام کر رہا ہے، اور جو 25 کروڑ لوگوں کا حاکم ہے اسے 25 کروڑ لوگوں کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم حقیقی طور پہ اسلامی نظام حکومت کی روح کو سمجھ جائیں تو پھر یہ ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا، کوئی آگے ہی نہیں آئے گا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرح رستے میں پڑے ہوئے تنکے کو اٹھا کے یہ کہے گا کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دہ نہ ہونا ہوتا۔ تو ہم اسلامی نظام حکومت کی جب بات کرتے ہیں تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ اس فرد کو آپ سامنے لائیں گے جو متقی بھی ہو، جو پرہیزگار ہو، یا آج ہمارے بنائے ہوئے آئین کے مطابق جسے ہم 62 یا 63 کی بات کرتے ہیں، جو صادق و امین ہو۔ اب صادق اور امین ہونے کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ نے وہ اپنے پیغمبر کو وہ اسوہ اور وہ کردار عطا فرمایا ہے۔ لہذا آج کے حکمران جب اقتدار کی طرف آتے ہیں، اب دیکھیے حکومت کی ذمہ داری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روٹی کپڑا مکان یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ 25 کروڑ لوگوں تک روٹی کپڑا اور مکان پہنچانا یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم یہ اتنی ذمہ داری کے بعد اسے ادا بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوئی سپریم کورٹ ہے اور اس کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے، تو پھر یقیناً انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لوں۔ اور جب خلافت کی ہم بات کرتے ہیں تو خلافت کا بنیادی معنی بھی ہوتا ہے نیابت، کہ ہم اللہ کے نائب بن کر آئے ہیں، ہم امین ہیں اس امانت کے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک صرف ہمارا خدا ہے۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، یہ للہیت پیدا نہیں ہوگی، یہ خشیت پیدا نہیں ہوگی، تو نہ لالچ ختم ہوگا، نہ طمع ختم ہوگی، اور نہ ہم راہ راست کے مسافر بن پائیں گے۔ ہم یہ ہوئے اختیارات بطور امانت استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں۔ اسی نوٹ پہ ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے، رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جی تیسرا سوال مفتی مدنی رضا صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام کنزا فارس ہے اور میں BScs کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اسلامی نظام حکومت اور جمہوریت دونوں الگ نظام ہیں، تو ہمارے علماء اس سلسلے میں کیا ایفرٹس کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں؟ علماء کے کردار سے کافی پریشانی ہے مفتی صاحب، دوسرا سوال علماء سے ریلیٹڈ آیا ہے، فرمائیے گا کیا کر رہے ہیں علماء کرام؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں، یہ اس پر میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے یہ بات انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام اور اسلامی نظام جو ہے دونوں الگ الگ ہیں، تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اسلام نے جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں اصول ذکر کیے ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو خلافت کے تحت ہی حکومت قائم کرنی ہے، آپ کو بادشاہت کے تحت ہی حکومت قائم کرنی ہے۔ اسلام نے بنیادی اصول دے دیے ہیں، ان بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں اس کو نافذ کرنا ہے۔ اب وہ جمہوریت کے تحت نافذ ہوتے ہیں، تو جمہوریت ہماری اسلامی جمہوریت اگر ہے تو وہ اسلامی جمہوریت قرآن کے حکم کو بدل نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی اسلام نے ہمیں یہ ایک آئیڈیل سچویشن اور ایک آئیڈیل ماڈل جو ہمیں تیار کر کے دیا ہے نا، وہ خلافت کا ماڈل ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمیں پابند نہیں کیا ہے، پابند ہمیں اصولوں کا کیا ہے، جن اصولوں کا میں نے ذکر کیا. تو علماء جو ہے وہ اگر یہ بات کروں کہ علماء خلافت نافذ کرنے کی کوشش کریں، تو خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کا حاکم ایک ہو. تو اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر تمام اسلامی ممالک کو کسی ایک پرسنالٹی کے تحت جمع کرنا ہو تو کیا موجودہ دور کے اندر یہ اتنا آسان ہوگا؟ بالکل نہیں. آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ اگر مثال کے طور پر پاکستان سے اگر ایک عالم دین کھڑے ہو کر کہیں کہ میں پوری جو ہے نا وہ اسلامی ملکوں پر حکومت کروں گا، تو دوسرے اسلامی ملک آپس میں پاکستان سے لڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس فساد کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. تو دور کے تقاضوں کے اعتبار سے حکومت کو کیسے نافذ کرنا ہے، یہ ہر دور کے جو افراد ہیں، جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر کیا جائے گا. دوسری بات جیسے انہوں نے ذکر کی کہ علماء اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، تو علماء اسمبلی میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ علماء بالکل ہی جو وہ خاموش ہیں. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ علماء جب سیاست میں آتے ہیں نا، جیسے پچھلے سوال میں ذکر کیا تھا کہ جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو شدت پسندی اختیار کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شدت پسندی آپ کے نزدیک کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء سیاست میں آئیں گے، حکومت کریں گے، تو حکومت کرنے کے بعد وہ عورتوں کو یہ کہیں گے کہ پردہ کرو، وہ عورتوں کو یہ کہیں گے کہ جو ہے نا وہ اپنے دائرۂ شریعت میں رہ کر گزارا کرو، فلموں کے اوپر پابندی ہوگی، ڈراموں کے اوپر پابندی ہوگی. اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جیسا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، کہ اس کو ہاتھ سے بدل رہے ہیں، یعنی پھر قانون کے تحت جو ہے وہ شدت اختیار کی جائے گی اس کو بند کرنے کے لیے. تو اگر یہ شدت پسندی ہے تو اسلامی حکومت کے اندر یہ شدت پسندی ضرور ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کو روکنا ہے. یہ فتنے ہیں. آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو کیا وہاں ان کے خلاف جہاد نہیں کیا گیا تھا؟ اسی طریقے سے ہم اگر اس خلافت کی بات کرتے ہیں تو مسلمہ قذاب کے خلاف جس نے دین کے معاملات کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو کیا وہاں پر جو ہے وہ جہاد نہیں کیا گیا تھا؟ تو علماء کی جب حکومت آئے گی نا، تو علماء پہلے عوام کو ترغیب ضرور دیں گے کہ آپ نے یہ سارے کام نہیں کرنے، اور پھر اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو کہیں پر شدت کا بھی اظہار کرنا پڑے گا. اور یہ شدت ہماری عوام سے جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، اسی لیے ہماری عوام جو ہے وہ علماء کو متشدد سمجھتی ہے کہ یہ آئیں گے تو شدت پسندی کریں گے. ہم خود نظام کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں. تو علماء اپنا کردار اگر ادا کریں گے تو علماء حکمت کے ساتھ ہی آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی عالم دین جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے تو پہلے ہی دن جو ہے نا انہوں نے ملک کے اندر ڈنڈا نافذ کر کے ساری عورتوں کو جو ہے وہ مار مار کے برقعے پہنانے. ایسا نہیں ہوگا، حکمت کے ساتھ ہی نافذ کیا جائے گا. لیکن جب علماء اقتدار میں آئیں گے، علماء کوشش کریں گے، تو علماء پھر یہ سارے کام نہیں کریں گے. تو آپ کو بھی ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا کہ علماء جب اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ سارے امور آپ کو فیس کرنے پڑیں گے اور اس پر عمل کرنا. ایک کنفیوژن یہ بھی آیا نا کہ ہم لوگوں نے جب اسلامی نظام کی بات کی تو ہمارا سارے کا سارا زور چلا گیا قوانین پہ. ہم نے حدود قوانین کی بات کر دی، ہم نے توجہ دلا دی کوڑے پڑنے پہ، ہم نے توجہ دلا دی ہاتھ کاٹنے پہ. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ پہلے وہ ریاست روٹی کپڑا مکان آپ کو فراہم کرے گی، اگر وہ نہ کرے تو اس کے بعد آپ چوری کریں. مطلب چوری، ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، وہ پری ریکویزٹس جب تک پورے نہیں ہوں گے، اس کا شکم بھرا ہوا تھا، خالی تھا، ریاست نے پرووائڈ کیا نہیں کیا، اس کے بعد بات جائے گی چور ہاتھ کاٹنے پہ. سو ہم نے نا صرف اور صرف قوانین پہ زور دیا، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو فراہم کیا 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 جائے گا. سو شاید یہ بھی کنفیوژن ہے. ایک آخری سوال لے لیں، میرے پاس وقت کی قلت ہے. ایک لاسٹ کوشچن. جی السلام علیکم، میرا نام سید معاذ زیدی ہے اور میں BSc کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے تحت احتجاج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ آج کل جیسے مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں، جو لوگ ہیں ان کا راستہ روکا ہوا ہے اور لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اسلام کے تحت احتجاج کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، جس سے عوام کو تکلیف بھی نہ ہو. آپ جواب دینا چاہیں گے مفتی صاحب مختصراً، اگر میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے؟ میں چھوٹا سا دیکھیں، یہاں تو اپنے مفاد کے لیے بھی احتجاج کیا جاتا ہے، اپنی کرسی کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے. اگر علماء یا کوئی مذہبی جماعت اپنے دین اسلام کے لیے یا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ختم نبوت کے لیے احتجاج کرتی ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرا اپنا ایک ویژن یہ ہے اور میرا اپنا یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں احتجاج تو جہاں راستے بند کر کے احتجاج کیا جاتا ہے وہاں راستے بند نہیں کرنے چاہیے. احتجاج کا آپ کو حق حاصل ہے، ایک طریقہ کار بھی ہے اسلام کے اندر، اس طریقہ کار کے مطابق آپ احتجاج کریں، لیکن آپ راستہ نہ روکیں. دیکھیں، اپنا پیغام آپ نے پہنچانا ہے نا، حکومت وقت تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، تو اس کا طریقہ اور بھی تو ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بچوں نے گزرنا تھا،
عورتوں نے گزرنا تھا جس ایمبولینسز راستے کا سے، راستہ ایمبولینس رکا ہوا کا، ہوتا ہے دیکھیں ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں وہاں سے. اب جب لوگوں نے وہاں سے گزرنا تھا، آپ نے راستہ بند کر دیا، تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ چیز آپ سمجھتی ہیں. دیکھیں جب یہ چیزیں ہمیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ راستہ روک کے احتجاج کسی کو آگے. آپ گراؤنڈ موجود ہیں، آپ نے احتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بات اوپر تک پہنچ جائے. تو اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ کچھ اور بھی تو ہوتا ہے. آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک جگہ مختص کر لیں، وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ جب تک پرتشدد واقعات نہیں ہوں گے، آگ نہیں لگائی جائے گی، گاڑیاں نہیں توڑی جائیں گی، تب تک آواز نہیں ہماری کوئی سنے گا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. بہت شکریہ مفتی محمد طارق صدیقی صاحب، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب اور مفتی محمد مدنی رضا صاحب. بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. آپ اسٹوڈنٹس کا، آپ کے سوالات کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.